बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन किराम, हम इस प्रोग्राम में हालात हाज़िरा के हवाले से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर इज़हार ख़याल करते हैं। ये एक फ़र्द वाहिद की राय होती है और कोशिश ये होती है कि इस राय में आपको अवामी महसूसात और जज्बात की धड़कनें भी सुनाई दें। आज हम एक ऐसे नए दौर में दाखिल हो चुके हैं जबकि पाकिस्तान पर एक निगरान हुकूमत कायम हो चुकी। अनवारुल हक काकड़ साहब को जो ये इक़्तिदार दिया गया है, आइनी और असूली और कानूनी तौर पर तो ये इक़्तिदार सिर्फ 90 दिनों के लिए है, लेकिन हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर जो हैं, उनकी नीयत इलेक्शन करवाने की नहीं है। कभी मरदमशुमारी का बहाना है, कभी नई हल्का बंदियों के बहाने हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि जब भी हीलों बहानों से आम इंतखाबात को लैतो लाल के खाते में डाल दिया जाता है और उसे मुअख्खर और मुलतवी करने की कोशिश, बल्कि मैं ये कहूँगा कि साजिश की जाती है, तो उसका नतीजा 16 दिसंबर 1971 की शक्ल में सामने आता है। हमारे वो मेहरबान, वो करम फरमा जिनके हाथों में हर मुंतखब हुकूमत की ज़मामे कार व इख्तियार भी होती है और जो निगरान हुकूमतों के भी पालनहार, सरपरस्त और मुरब्बी होते हैं, उनसे गुजारिश है कि 2023 का पाकिस्तान 16 दिसंबर 1971 ऐसे किसी अलमिए का मुतहम्मल नहीं हो सकता। अनवारुल हक काकड़ साहब के जाने से पहले यहाँ एक हुकूमत थी, वो भी हमारे मेहरबानों और करम फरमाओं ने ही मुतारफ़ करवाई थी। एक अच्छी खासी चलती हुई हुकूमत, उसका धड़न तख्ता करके उसके ख़िलाफ़ बाकायदा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाकर उसको चलता किया और इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई। नतीजे में एक ऐसी हुकूमत आई जिसे तमाम पाकिस्तानियों ने बिल इत्तेफाक इम्पोर्टेड हुकूमत करार दिया। किसी ने उसे आइनी, कानूनी और अवामी मुंतखब हुकूमत करार नहीं दिया। ये पहली पार्लियामान थी जो 15 माह तक 2/3 अक्सरियत से महरूम रही। पार्लियामान सुनसान थी क्योंकि पीटीआई के अरकान जो लोटे हो चुके थे, वो तो वहाँ चंद लोग मौजूद थे, उसके अलावा बाकी अपोजिशन मौजूद नहीं थी। तमाम की तमाम एक हुकूमत थी और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वज़ीर भी थे, मशीर भी थे, सफ़ीर भी थे और उनके मुआविनीन ख़ुसूसी भी थे। ये एक ऐसी हुकूमत थी कि इस हुकूमत के वज़रा को, जिसमें अताउल्लाह तारड़ और राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब ऐसे कार्टून भी शामिल थे, उन्हें जब मैं देखता था तो मुझे फ़ारसी के एक शायर का शेर याद आता था। फ़ारसी शायर ने कहा था कि गुरबा मीर व सग वज़ीर व मोशरा दीवां कुनंद, गुरबा मीर व सग वज़ीर व मोशरा दीवां कुनंद, ई चुनी अरकाने दौलत मुल्क रा वीरान कुनंद। ये मुल्क की वीरानी के लिए आए थे। जो मईशत थी उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया गया। पाकिस्तान में कई बार ऐसे साए मुंडलाए जब बड़े बड़े माहिरीन इक़्तिसादियात ने कहा कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह बैंकरप्ट होने जा रहा है, दिवालिया होने जा रहा है। IMF की मेहरबानी है, वो इनको इमदाद, खैरात, सदक़ात और ज़कात देते रहे और इन्हें थोड़ा सा सहारा दिया और जैसे तैसे इन्होंने जो है वो अपनी मुद्दत 15 माह की पूरी की। इन 15 माह में
ان کی دولت میں اضافہ ہوا، ان کے اقتدار میں اضافہ ہوا، ان کے اختیار میں اضافہ ہوا، ان کی جائیدادوں میں اضافہ ہوا، ان کی سہولیات میں اضافہ ہوا، ان کی مراعات میں اضافہ ہوا۔ ارکان پارلیمان جو لوٹے ہو چکے تھے، ان کے لیے دنیا جہان کے خزانوں کی جو تجوریاں تھیں وہ ان کی دستبرد میں دے دی گئی تھیں۔ جاتے جاتے انہوں نے ایک اور کام کیا کہ جو ارکان اسمبلی ان کے ہم نوا تھے، ان کے لیے کھربوں روپے کے بجٹ ان کے علاقوں کی ترقیاتی کے نام پر، ترقیاتی منصوبوں کے نام پر دے دیے گئے۔ اور وہ ترقیاتی منصوبے اب وہ کیسے پہنچائیں گے، ان کا تو ٹینیور ہی باقی نہیں تھا، وہ تو رخصت ہو چکے ہیں، لیکن اربوں روپے ان کے اے ڈی پی میں جمع کروا دیے گئے ہیں، اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں، تاکہ پی ڈی ایم کے یہ وزیر، یہ مشیر، یہ شریر جب سیاست کے میدان میں اتریں تو عمران خان کے مقابلے میں یہ اربوں روپے جو انہیں فنڈ دیے گئے ہیں فی رکن کے حساب سے، اس کو یہ صرف کر کے لوگوں سے ان کے ووٹوں کی شاپنگ کر سکیں، ووٹوں کی خریداری کر سکیں۔ یہ دھاندلی کی ایک ابتدا ہے جس کو میاں شہباز شریف جاتے ہوئے کر گئے۔ حکومت کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ بڑے تجربہ کاروں کی، بڑے سلیقہ مندوں کی، بڑے زمانہ شناسوں کی اور بڑے معاملہ فہموں کی حکومت ہے۔ امپورٹ کیا گیا ایک ایسے مجرم کو جو عدالتی مجرم تھا، بگوڑا تھا، سزا یافتہ تھا، اسحاق ڈار، اس کو لندن سے بلایا گیا، وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا، سینٹ کا حلف اس سے اٹھوایا گیا اور پھر وزارت خزانہ اس کے حوالے دے دی گئی۔ اندھے ریوڑیاں بانٹ رہے تھے اور ہر پھر کر اپنوں ہی کو دے رہے تھے۔ اب وزیر خزانہ اسحاق ڈار آئے تو بلند بانگ دعوے کیے گئے تھے۔ کہا گیا تھا کہ ڈالر اگر آج 150 روپے تک پہنچ چکا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو 100 روپے تک لائیں گے، پٹرول کے نرخوں میں ہم کمی کریں گے، مہنگائی کی جو ریشو ہے اس کو بھی ہم کم کریں گے، انفلیشن کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اور ایسے دعوے کیے گئے کہ جیسے اسحاق ڈار کے آتے ہی پاکستان کی ہر گلی، ہر کوچے، ہر قریے، ہر نگر، ہر محلے، ہر بستی، ہر گاؤں اور ہر گوٹھ میں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہوئی دکھائی دے گی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اب پاکستان کی سڑکیں جو ہیں وہ کول تار سے، بجری سے نہیں بنائی جائیں گی، بلکہ شاید وہ سونے اور پلاٹینیم سے بنائی جائیں گی۔ اتنے بلند بانگ دعوے تھے۔ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے اسحاق ڈار سنا ہے کہ لندن روانہ ہو چکے ہیں، اپنے آبائی وطن۔ ان کے بچے وہاں ہیں، ان کی جائیداد وہاں ہے، ان کا بینک بیلنس وہاں ہے۔ وہ اپنے آقا و مربی حضرت میاں محمد نواز شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دربار عالیہ میں حاضر ہیں، اور وہاں خود دامانے بادر کی طرح سرخمیدہ کھڑے ہیں کہ میرے آقا کوئی اور حکم دیجئے، اس ملک کو کیسے تباہ کیا جا سکتا ہے۔ ان 15 ماہ میں پاکستان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا، راکھ کا ڈھیر بنا کر رکھ دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں اب یہ جو نگران حکومت آئی ہے تو اس سے ہم کیا توقعات وابستہ کریں۔ یہ تو 90 دن کے لیے آئی ہے، لیکن چیف الیکشن کمشنر صاحب بہادر نے ایک نیا شوشہ اور درفنتنی چھوڑ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک نئی حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی، نئی مردم شماری کے مطابق، اس وقت تک الیکشن نہیں ہوں گے، گویا ہم 90 دن میں الیکشن نہیں کرائیں گے۔ اور بالواسطہ یہ میسیج دیا گیا کہ یہ جو نگران حکومت آئی ہے، اس کے آقا، اس کے مربی، اس کے پالن ہار، اس نگران حکومت کے گھوڑے کے جو اصل شاہ سوار ہیں، جن کے ہاتھوں میں اس گھوڑے کی لگامیں ہیں اس نگران حکومت کی، وہ چاہتے ہیں کہ یہ نگران حکومت تقریباً کم از کم 5 سال تو ضرور جو ہے وہ سٹے کرے اور رہے۔ اور اس دوران میں ان کا خیال ہے کہ اٹک قلعے کا قیدی نمبر 804
اپنی وقت، اپنی سیاسی حیثیت، اپنی سیاسی مقبولیت، اپنی سیاسی محبوبیت کھو دے گا۔ پھر یہ اس انداز میں میدان میں اتریں گے کہ جو بھی انہیں دیکھے گا تو یہ محسوس ہوگا کہ یہ ارکان پارلیمان یا امیدوار نہیں ہیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے، بلکہ یہ تو حجرے شاہ مقیم کی جٹی کے مردانہ ایڈیشن ہیں۔ شاعر نے کہا تھا، حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے، حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے، میں بکرا دیواں جے سجدہ سائیں مرے، 5-7 مرن گوانڈنا تے رہندیاں نو تاپ چڑھے، کتی میرے فقیر دی جڑی نت چوں چوں کرے، ہٹی سڑے قرار دی جتھے نت دیوا بلے، سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے۔ یہ ان کا خیال خام ہے، یہ وہ خواب ہے جو کبھی تعبیر آشنا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، آپ انتخابات کو جتنا ملتوی کریں گے، عمران خان کی مقبولیت مزید بڑھے گی، لیکن پاکستان کے عوام بیدار ہیں۔ وہ بیدار ہی نہیں، وہ ظلم کے خلاف برہنہ تلوار بن چکے ہیں۔ اب ان کا راستہ، ان کو جو آزادی کا شعور ملا ہے، انہیں جو سیاسی بیداری حاصل ہوئی ہے، جو عمران خان کی وجہ سے ہوئی ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے فنا نہیں کر سکتی، مٹا نہیں سکتی، دبا نہیں سکتی۔ عمران خان کوئی کٹ پتلی قسم کا شہباز شریف طرح کا اسٹیبلشمنٹ کا بوٹ پالشیا نہیں تھا کہ اس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں جو جوش ملیح آبادی نے کسی کے بارے میں کہا تھا کہ ابھار کر مٹائے جا بگاڑ کر بنائے جا، ابھار کر مٹائے جا بگاڑ کر بنائے جا، میں تیرا چراغ ہوں جلائے جا بجھائے جا۔ عمران خان اللہ الحق پر یقین رکھنے والا ہے اور حق کے پرچم کو تھام کر نکلا ہے۔ وہ اٹک قلعے کی کال کوٹری میں ہے، ایک محدود سی حبس گزیدہ ماحول کے اندر وہ موجود ہے، لیکن اس کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں آئی، اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں آئے، اس کے ہونٹوں پر کوئی فریاد نہیں آئی۔ وہ مرد میدان، وہ مرد بحران، وہ مرد مجاہد، وہ مرد حر اپنے موقف پر آج بھی قائم ہے۔ ٹھیک ہے، حق و صداقت کی راہوں پر جو لوگ سفر کرتے ہیں انہیں مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اعلان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جھوٹے مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور مقدمات سے مجھے یاد آیا، دنیا میں اس خطے میں، پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں عمران خان واحد حکمران ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے 15 ماہ میں اس پر 180 سے زائد مقدمات بنا دیے۔ کون سا جرم ہے، جس کے کون سی دفعہ ہے تعزیرات پاکستان کی جو اس پر لاگو نہیں کر دی گئی؟ یوں لگتا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ پوری تعزیرات پاکستان میں جتنی دفعات ہیں آپ عمران پر لاگو کر دیں، ان کی روشنی میں اس پر ایف آئی آریں بھی کٹوا دیں، لیکن کیا اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ عمران خان کو آپ مائنس کر سکیں گے؟ وہ مٹی کا مادو نہیں ہے، وہ گھگو گھوڑا نہیں ہے، وہ چابی والا کھلونا نہیں ہے، وہ ریموٹ کنٹرولڈ کوئی ڈیوائس نہیں ہے کہ جس کو آپ اپنی مرضی سے جو ہے جدھر چاہیں اس کا رخ ادھر پھیر دیں گے۔ نہ وہ آپ کی شطرنج کی بساط کا مہرہ ہے۔ اب سیاست یہاں کیا ہو رہی ہے؟ مجھے حضرت آغا شورش کاشمیری کا شعر یاد آتا ہے جنہوں نے فرمایا تھا، بکھرے بکھرے تاش کے پتے چند جواری کھیل رہے ہیں، بکھرے بکھرے تاش کے پتے چند جواری کھیل رہے ہیں، فکر میں ہر ایک ڈوب رہا ہے، باری باری کھیل رہے ہیں۔